हालेलुया हालेलुया प्रेज़ गॉड। सो हम खुदावंद अपने खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं और फिर इस बड़े अच्छे वक्त के लिए खुदा ने हमें जिंदा रखा और खुदा ने हमें यहाँ फराहम किया ताकि हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर सकें। आमीन प्रेज़ गॉड। सो ये खुदा के पाक कलाम में से पुराने अहद में से कुछ किताब उसका 14वां बाब और 13वीं और 14वीं दो वर्सेस खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़े। प्रेज़ गॉड हालेलुया। खरूज की किताब उसका 14वां बाब और 13वीं और 14वीं दो वर्सेस खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़े। सबने निकाल लिया है? खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो इनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए ऐसे बरकत जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। आए जोरदार ताली बजाएं खुदा के पाक को। यस जोरदार ताली और जोरदार। प्रेज़ गॉड प्रेज़ गॉड हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। ये हवाला जो मैंने पढ़ा है आप सब जानते हैं, ये मशहूर हवाला और ये उस वक्त की बात है जब खुदा अपने लोगों को इस्राएलियों को मुल्क मिस्र में से निकाल कर लाए। और यहां पर जो हवाला मैंने पढ़ा है आप जानते हैं कि हुआ यूं, पहले जब खुदा ने वहां पर 10 आफतें भेजी मिस्रियों में, जब आखिरी आफत भेजी, कौन सी थी आखिरी आफत? हाँ कौन सी थी? हाँ मिस्रियों के पेरोठे इवन जानवरों के भी खुदा ने मारे और फिरौन ने कहा कि इन्हें ले जा। बोलस मूसा से कहा कि जाओ यहां से ले जाओ। लेकिन उसके बाद फिर खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब ये वहां से निकले हैं तो फिर उसने अपने लश्कर के पीछे भेजे। और यहां पर जो 2 वर्सेस पढ़ी है ऊपर अगर देखिए 10वीं आयत से पढ़े तो लिखा है कि इस्राएलियों ने जब अपने पीछे फिरौन के लश्करों को देखा, उसके रथों को देखा तो वो डरे, वो खौफजदा हो गए। और ऊपर लिखा है कि वो मरने खुदा मूसा से शिकायत करने लगे, कंप्लेन कर रहे कि तू हमें यहां मरने के लिए ले आया, हम वहीं पर अच्छे थे, हम वहीं पर मिस्रियों की गुलामी करते, वो हमारे लिए अच्छा था, तू हमें यहां तलवार से मरवाने के लिए ले आया है वगैरह वगैरह। लेकिन तब यहां पर लिखा है खुदा ने अपने बंदा से कलाम किया। जहां से हमने पढ़ा खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा कि इन्हें कह दे कि ये ना डरे, ये खौफ ना खाए। जिस आयत से मैंने पढ़ा है खुदा के हुक्म के मुताबिक 13वीं आयत से मैंने पढ़ा है, 13वीं और 14वीं आयत, जब खुदा ने अपने खादिम से कलाम किया तो फिर खुदा के खादिम ने खुदा के कलाम के मुताबिक लोगों से कहा है
لکھا ہے تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، بلکہ آگے لکھا ہے چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، بلکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو انہیں پھر کبھی اب تک نہ دیکھو. آمین. اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے مقدس موسیٰ نے کہتا ہے خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، خدا خود تمہاری طرف سے فائٹ کرے گا. God will fight for you. خدا تمہاری طرف سے لڑے گا. تم محض خاموش ہو جاؤ، اور یہ جو خوف تمہارے اندر ہے، یہ جو ڈر تمہارے اندر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے اندر سے نکال دو. ڈرو مت، ڈرو مت، خدا تمہارے لیے لڑے گا، خدا تمہارے لیے فائٹ کرے گا. یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہم گئے ہیں، کیونکہ آگے بڑا سمندر ہے جسے بحر کلثم کہا جاتا ہے. جب انہوں نے آگے بڑا سمندر دیکھا ہے اور پیچھے فرعون کے لشکروں کو دیکھا ہے اور یہ بیچ میں گر گئے ہیں، یہ بیچ میں پھنس گئے ہیں، یہ خوف زدہ ہے، یہ گھبرا گئے ہیں، کیونکہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کے رتھ ہیں، لشکر ہے. لیکن فرعون کے لشکر اور رتھ جو پیچھے ہیں، سمندر جو آگے ہے، وہاں پر خطرے کے عالم میں خدا جو ہے ان سے کلام کرتا ہے. مرد خدا موسیٰ کے ساتھ جب خدا کلام کرتا ہے، جب یہ گھبرائے ہوئے ہیں، جب بیچ میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ انہیں کہہ دے کہ مت ڈرے، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں. یہ ہاں ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، سہم گئے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ ایک ہے جس کی نگاہ اس خوف کے عالم میں بھی، اس خطرے کے عالم میں بھی ان پر ہے. ہاں ایک ہے جو وہاں پر بھی ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، انہیں دیکھ رہا ہے اور ان کے ساتھ ہے. اور وہی خدا انہیں کہتا ہے کہ ڈرو مت، خوف نہ کھاؤ، میں جو تمہیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، میں یہاں پر جب تم سمندر اور لشکروں کے بیچ میں پھنس گئے ہو، گر گئے ہو، میں تمہاری طرف سے فائٹ کروں گا، لڑوں گا. اور جیسے وہاں سے تمہیں نکال کر لایا ہوں، میں یہاں بھی تمہارے بیچ میں آ چکا ہوں، اتر آیا ہوں، اور میں فائٹ کر کے تمہیں سلامتی کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے بچا لوں گا. تم مت ڈرو، تم خوف نہ کھاؤ، کیونکہ میں تمہارا خدا تمہارے بیچ میں ہوں، میں تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. خدا کہہ رہا ہے ہاں زوردار تعریف کریں. آپ خدا کے لیے بتا رہے، آپ خدا کے لیے بتا رہے. خدا کہہ رہا ہے کہ انہیں کہہ دے کہ ڈرو مت، ڈرو مت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑا کام خدا نے کیا تھا. ایک بڑا کام خدا نے بڑے سمندر کو، بحر کلثم کو آرڈر دیا ہے، وہ دو حصے ہو گیا ہے. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ آگے بڑھ، اور جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں، جو لاٹھی، جو اختیار میں نے تجھے دیا ہے اسے استعمال کر. اور یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ اس نے وہ لاٹھی سمندر پر ماری ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سمندر جو ہے دو حصے ہو گیا ہے، کیونکہ سمندر کا بنانے والا خدا ہے. یہی سمندر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت ہر طرف پانی تھا، اور خدا کی روح جو ہے وہ پانی اوپر جنبش کرتی ہے. اور ہاں پیدائش کی کتاب میں لکھا کہ خدا نے اس پانی کو حکم دیا ہے، اور خدا کے حکم سے یہ پانی ایک جگہ پر جمع ہو گیا ہے، اور خدا نے اسے سمندر کہا ہے. ہاں یہ سمندر جو ہے خدا کے ہاتھ کی صنعت ہے، خدا کے ہاتھ
کی کاریگری ہے اور خدا کے فرمان کو، خدا کے آرڈر کو، یہ سمندر جس سے لوگ خوف کرتے ہیں، جس سے لوگ ڈرتے ہیں، یہ سمندر بھی خدا کے حکم کو مانتا ہے کیونکہ اسے بنانے والا خدا ہے اور خدا اس سمندر پر، اس پانی پر مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ اسی لیے خدا کے کہنے سے، خدا کے فرمانے سے وہ بڑا سمندر جس سے اسرائیلی خوفزدہ ہے، خدا کے آرڈر کرنے سے وہ دو حصے ہو گیا ہے اور لکھا ہے کہ اسرائیلی جو ہے بیچ میں سے سلامتی سے گزر کر باہر نکل گئے ہیں، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ جب مصری پیچھے گئے ہیں تو خدا نے دوبارہ سمندر کو حکم دیا ہے اور سمندر پھر سے ایک ہو گیا ہے، مل گیا ہے اور سارے مصری جو ہے، ان کے رتھ جو ہے، ان کے لشکر جو ہے، وہ سمندر کے بیچ میں غرق ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی طرف سے لڑا ہے، اس نے جنگ کی ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کے لوگوں کی جنگ جو ہے وہ خدا کی ہے اور خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے، انہیں چھڑاتا ہے، وہ انہیں بچا لیتا ہے، وہ مرنے نہیں دیتا، وہ مرنے نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے فائٹ کرتا ہے۔ یہ گھبرائے ہوئے، یہ ڈرے ہوئے، لیکن خدا نے کہہ رہا ہے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلے سے انہیں بول کہ ڈرو مت، دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرنے والا ہوں۔ وہ خدا جو نے وہاں سے لایا ہے وہ یہاں پر بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ یقین دانی کرتا ہے کہ میں ہوں، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ۔ اور خدا شروع سے اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، خواہ وہ کسی بھی حالت میں پڑے ہیں۔ بلیور، خدا پر یقین رکھنے والے لوگ، زندہ خدا کو ماننے والے لوگ، ان کا خدا کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا ہر طرح کی حالت میں ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب ہم خدا پر یقین کرتے ہیں، جیسے خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ویسے ہی میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے، آمین۔ بلکہ خدا ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو زمین پر خدا پر یقین رکھتا ہے، اس کے بیٹے پر یقین رکھتا ہے۔ جیسے یہاں پر خدا اسرائیلیوں سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ویسے یسوع بھی کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں ہوں۔ دیکھیں ذرا والا ہے، مقدس متی کیجیے، ڈرو مت میں بات کر رہا ہوں، ڈرو مت، یسوع سے نے کہا جیسے خدا نے یہاں پر کہا۔ مقدس متی کیجیے اس کا 14واں باب اور 27ویں آیت میں پڑھو، 27ویں آیت، 14:27، متی 14:27۔ یہاں پر دراصل لکھا کہ یسوع رات کے چوتھے پہر چیل پر چلتا ہوا شاگردوں کے پاس آتا ہے کشتی پر، اور یہاں لکھا وہ ڈر گئے، وہ سمجھے شاید کوئی بھوت ہے۔ لیکن 27ویں آیت جو ہمارے کام کی آیت ہے، ڈرو مت کی بات، لکھا یسوع نے 27ویں آیت، یسوع نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ آمین۔ سنیں یسوع نے کیا کہا ہے، سنیں بہنوں سنیں، یسوع نے کیا کہا ہے ہمیں؟ ہاں، یسوع نے کہا، یسوع نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو، خاطر جمع رکھو یعنی حوصلہ رکھو۔ یسوع نے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت، ڈرو مت۔ ہم وہاں پر پرانے نامے میں اس حوالے میں نے پڑھا کہ خدا موسیٰ سے کہہ رہی ہے کہ ڈرو مت۔ یہاں پر یسوع اپنے لوگوں سے کہتا ہے، اپنے شاگردوں سے کہتا ہے، اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے خاطر جمع رکھو، ہاں، have patience، حوصلہ رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہی ہوں، تم نہ ڈرو، تم نہ گھبراؤ، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور میرا ماننا، میں جب سے خدا میں ہوں میں نے یہ سیکھا اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سال کے 365 دن یسوع سے یہی کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ایوری ڈے،
every day, whole year, सारा साल अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे देखने की जरूरत है। अगर मैं ईमानदार हूं, मैं बिलीवर हूं, तो मुझे सुनने की जरूरत है। अगर मैं सुनूंगा तो मेरा यीशु मुझे यही कहता दिखाई देगा, सुनाई देगा। वो कहेगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। 365 दिन हमारा खुदा हमें यही कहता है, मत डर, मैं हूं। झील के अंदर यीशु ने कह रहा है, खातिर जमा रखो, हौसला रखो, मैं ही हूं, डरो मत। इसलिए हम सब इस जमीन पर हम सब अक्सर खौफजदा हो जाते हैं। अक्सर जैसे वहां पर हमने पढ़ा, सामने समुद्र है, पीछे लश्कर है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारी जंग जो है वो फिजिकल नहीं है, वो जिस्मानी नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी जंग रूहानी है। लेकिन तो भी इस जमीन पर रहते हुए जब हम जिस्म रखते हैं तो कई जिस्मानी मसाइल भी हमारे सामने आते हैं। जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर दोनों तरह से हम अक्सर परेशान होते हैं। हम खौफ खाते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन खुदा के लोग, खुदा का कलाम जैसे 2000, 3000, 4000 साल पहले था, वैसे ही ये खुदा का कलाम जो है आज अपने लोगों को कहता है कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, जैसे खुदा उन्हें कह रहा था वैसे हमें भी कह रहा है। और ये यकीन करने की बात है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे अंदर खौफ है, मेरे अंदर बीमारी है, मुझे मसाइल ने घेर लिया है। जैसे वहां पर इस्राएली गिर गए। अगर मैं गिर गया, अगर मुझे मसाइल ने घेर लिया, तो खुदा का कलाम मुझे कहता, रब्बुल आलमीन कौमों और उम्मतों का रब मुझसे कलाम करता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसका बेटा यीशु मुझसे कलाम करता है, आपसे कहता है कि खौफ न कर, बल्कि खातिर जमा रख, हौसला बरकरार रख, मत डर, मैं तेरे साथ। इसलिए मैं बीमारी में हूं, मैं मसाइल का शिकार हूं, मैं गिर गया हूं, मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरे खुदा के अंदर ये कुव्वत है कि वो जिस्मानी मसाइल को खत्म कर सकता है। मेरे खुदा के अंदर ये पावर है, ये इख्तियार है कि वो मसलों को मसल सकता है। मेरे खुदा के अंदर वो कुदरत है कि वो हर एक बात को दूर कर सकता है, हर एक बीमारी को खत्म कर सकता है, तमाम कसीरों को, बल्कि इब्लीस पर भी मेरा खुदा, हमारा खुदा, इस्राइल का खुदा, कौमों का खुदा, आदमों का खुदा, हर एक चीज पर पूरा इख्तियार और मुकम्मल कुदरत रखने वाला खुदा है। वो हर एक चीज पर इख्तियार रखता है और वो मुझसे कहता, वो आपसे कहता, बल्कि वो हर एक बिलीवर से कहता है कि डरना, मैं तेरे साथ। और आगे हमने वहां पर पढ़ा था, वापिस आए खरूज किताब 14वें बाब। चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो, चुपचाप, बी साइलेंट एंड हैव आई ऑन गॉड। खामोश हो जाए और अपनी निगाह जो है वो खुदा पर रखे। कई बार इस जमीन पर ऐसा होता कि जब हम मसाइल का शिकार होते हैं, जब हमारे आपसी मसाइल होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब हम यहाँ पर रहते हैं तो मसाइल तो होते हैं, हमारे दरमियान नाराजगियां भी होती हैं, दीगर बहुत सारी चीजें। लेकिन खुदा कह रहा है कि चुपचाप खड़े रहो और मेरी निजात के काम को देखो, चुपचाप। लेकिन अक्सर मैं ये सीख रहा हूं आपके साथ मिलकर कि जमीन पर अक्सर खुदा के लोग शिकायत करने लगते, जैसे यहां पर हमने पढ़ा। हम बहसों मुबासे पर भी उतर आते, अगर कुछ कह देता तो बर्दाश्त नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, बाज़ लोग करते भी, तमाम ऐसे नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खामोश नहीं रहते। लेकिन खुदा कह रहा है कि खामोश होकर मेरी निजात का काम देख, निजात। हाँ, खुदा ने कह रहा है चुपचाप खड़े हो जाओ
نجات کے کام کو دیکھو. نجات کا کام، نجات کیا ہے؟ چھٹکارا، رہائی، آزادی، بیماری سے آزادی، مسائل سے آزادی، بری روحوں سے آزادی، بیماریوں سے رہائی. اور آپ جانتے ہیں یسوع مسیح ہمیں گناہوں سے رہائی دینے کے لیے آیا، اس نے ایسا کیا. لیکن اس کے ساتھ یسوع مسیح اس کے ساتھ ساتھ جب وہ زمین پر تھا تو لوگوں کو بیماریوں سے بھی نجات دیتا رہا. کہا میری نجات کے کام کو دیکھو جو آج میں تمہارے لیے کروں. میری نجات کے کام کو دیکھو، خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو میں آج تمہارے لیے کروں گا. اور ہم جانتے ہیں کہ سوائے خدا کے کسی کے پاس نجات نہیں ہے، سوائے اس کے بیٹے یسوع کے کسی کے پاس نجات نہیں. مکاشفہ کتاب دیکھیں 7:10، 7واں باب دیکھیں 10ویں آیت پڑھو. نجات پر بات کر رہے ہیں. خدا اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ. موسیس مقدس موسیٰ کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ. خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے. نجات پر بات کر رہے ہیں. نجات 7:10 مکاشفہ 7 باب کی 10ویں آیت پڑھوں گا. یہاں پر یہ بات وہ ہے جو بے شمار ایک بڑی بھیڑ ہے اور اس بھیڑ کے ہاتھ میں ایک ایسے سفید جامے ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں ان کے ہاتھ میں ہے. اور 10ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں وہ بھیڑ کیا کہہ رہی ہے. لکھا ہے اور بڑی آواز سے وہ بھیڑ اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برگاہ کی طرف سے ہے. آمین. نجات کس کی طرف سے ہے جی؟ وہ بھیڑ کیا کہہ رہی ہے؟ چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور نجات برے کی طرف سے ہے، یعنی یسوع مسیح کی طرف سے ہے. خدا نے اپنے بیٹے کو سارے اختیار بخشے ہیں اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے میں یہاں پر پڑھا ہے نجات کے مطابق کہ نجات خدا کی طرف سے ہے، نجات اس کے بیٹے کی طرف سے. اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی طرح کوئی دوسرا اور نام کسی کو نہیں بخشا گیا اور کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں، اس کے سوا کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے وسیلے سے کوئی نجات پا سکتا ہے. یہ محض یہ صرف اور صرف خدا کا پیارا، خدا کا محبوب، اس کا اپنا بیٹا ہے جس کے وسیلے سے نجات، رہائی اور چھٹکارا ممکن ہے. وہی ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دیتا ہے، وہی ہے جو بری روحوں سے رہائی دیتا ہے. کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں جو کسی کو بری روحوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے. کوئی اور نہیں جو بڑے بڑے کام کرتا ہے. کوئی اور ایسا نام نہیں ہے جس کے نام کے سبب سے عجائبات ہو، بلکہ یہ صرف اور صرف یسوع ہے جس کے نام کے اندر قوت اور قدرت ہے، اختیار ہے، بلیسنگ ہے، شفا ہے، معجزہ ہے، جس کے نام کے وسیلے سے عجائبات ہوتے ہیں، جس کے نام کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اور یسوع ہی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کے وسیلے سے نجات، رہائی، چھٹکارا اور خلاصی جو ہے ممکن ہے. اور کسی وسیلے سے اور ہم نے پڑھا ہے کہ نجات خدا کی طرف سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور پھر نجات اس کے بیٹے کی طرف سے ہے، برے کی طرف سے ہے، یسوع کی طرف سے ہے، کیونکہ خدا نے اسے اختیار دیا ہے. خدا نے اسے قوت سے بڑا ہے. خدا نے اسے اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو رہائی دے، نہ صرف ان کے گناہوں سے بلکہ دکھوں سے رہائی دے، بلکہ بیماریوں سے نجات دے، بری روحوں سے آزادی دلائے، کمزوریوں کو دور کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا کرتا تھا جیسے 2000 سال وہ کرتا تھا پہلے، وہ آج بھی کرتا ہے. جیسے خدا پہلے
اپنے لوگوں کے بیچ میں اتر آتا تھا، آج بھی خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں اترتا ہے، وہ آج بھی ایسا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں، وہ چینج نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف خدا کی صفت ہے، خدا کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، آگے لکھا ہوا ہے، اپنے حوالے پر واپس لکھا ہوا ہے، خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ آج وہ کہہ رہے آج تمہارے لیے کرے گا، اس نے کیا، اسی دن اس نے کیا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے جن کی زندگیوں میں گواہیاں ہیں، اور میں سٹل یہاں پر بھی ہم نے پڑھا آج خدا آج ہماری زندگی میں بھی خاص کام کر سکتا ہے۔ آج اسی وقت وہ بات ہمارے ایمان پر منحصر کرتی ہے۔ وہ کہہ رہے آج اس کام کو دیکھو، نجات کے کام کو جو آج وہ تمہارے لیے کرنے والا۔ ہاں، اور میں کہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی جماعت کے اندر بھی خدا آج ہمارے اندر بھی خاص کام کر سکتا ہے۔ خدا کسی کو رہائی دے سکتا ہے، خدا کسی کو چھٹکارا دے سکتا ہے آج اسی وقت۔ یہ ایمانی باتیں ہیں۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو خدا آج جیسے ان کے بیچ میں وہ کہہ رہے آج تمہارے لیے نجات کا کام کرے گا، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آج یہاں پر کچھ خاص کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ معجزات، شفائیں، بحالی ہمارے ایمان پر ہے۔ یسوع لوگوں کو شفائیں دیتا پھر، اور کئی جگہوں پر یسوع نے کہا کہ تمہارے ایمان نے تمہیں اچھا کیا۔ ہاں، وہ آج ہمارے بیچ میں بھی کچھ خاص کر سکتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، ہاں یہاں پر لکھا ہے دیکھو وہ آج جو تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ اور ایسا ہوا انہوں نے دیکھا ضرور تھا لیکن ان کی لاشیں زندہ نہیں ہوئی۔ آگے جب آپ پڑھتے ہیں آگے 24 آیت میں، جیسے نیچے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، موسیٰ نے کہا خدا تمہاری طرف سے لڑے، خدا تمہاری طرف سے، اور وہ لڑا۔ اور 24 آیت میں لکھا ہوا ہے، یہیں پر 25 آیت میں لکھا ہے اور اس نے یعنی خدا نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا۔ اور آگے لکھا ہے سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب اب دیکھیں مصری اقرار کرنے لگے، لیکن تب مصری کہنے لگے آؤ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے، کیونکہ خدا ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ آمین۔ آج زوردار تعلیم جائے زوردار تعلیم۔ خدا توبہ کرتے وہ مان گئے۔ وہاں جو والا ہم نے پڑھا ہے 14 آیت میں، مقدس موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے، اور دوبارہ وہ کہہ رہا تم خاموش رہو۔ موسیٰ اپنے کو کہہ رہے بتائیں، کیا موسیٰ خود سے کہہ رہا تھا؟ نو، خدا نے اس سے کہا، خدا نے اسے ایسا کہنے کو بولا، خدا نے اسے کام کیا۔ موسیٰ خود سے کہنے والا کون ہوتا تھا؟ یا کوئی بھی انسان اپنی طرف سے کوئی بھی دعویٰ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ صرف خدا ہے۔ کوئی بھی بات، یہاں پر میں خادم آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں، میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے اندر کچھ بھی نہیں۔ جو مجھے خدا کہے گا میں وہی کہوں گا، اور موسیٰ کو خدا نے کہا ہے۔ اور پھر مصری مانے وہ رتھ آپ کو کس چیز کی علامت ہے؟ گھوڑے اور رتھ کس کو پیش کرتے ہیں؟ ہاں، زور اور قوت کی علامت ہے۔ اور یہ رتھ یہ گھوڑے جن پر فرعون کو فخر تھا، خدا نے اس کے فخر کو نیست کر دیا۔ وہ بڑا تیز بھاگ دے سکتا۔ مصری اسرائیلی تو پیدل تھے، کیونکہ وہ تو بیچارے وہاں سے نکلے، ان کے پاس کوئی گھوڑے نہیں، رتھ نہیں، وہ پیدل چل رہے۔ اور فرعون کو اپنے زوراور لشکروں پر اور زوراور گھوڑوں پر جو بڑے سپیڈی ہیں، تیز ہیں،
اسے بڑا فخر. لیکن یہاں پر لکھا ہے اوپر، اگر آپ 14ویں آیت میں پڑھیں نا، یہاں پر لکھا ہے اوپر سے سارا خدا لکھا ہے آگ اور بادل کے ستون میں ہو کر لڑا ہے، ساتھ رہا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ان کے پہیوں کو، رتھوں کے پہیوں کو نکال دیا، یعنی ہی از فائٹنگ. اور مصری کہہ رہے ہیں، وہ بول اٹھے جب خدا نے پہیوں کو نکال دیا ہے. رتھ جو ہے وہ بھاگنے کے قابل نہیں رہے. گاڑیاں، رتھ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹائروں پر چلتی ہیں. اور ٹائر اگر گاڑی کے نکال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاگ پائے گی؟ وہ نہیں بھاگ پائے. خدا نے تیز رفتار جو رتھ ہے ان کے پہیوں کو نکال دیا ہے اور ان کا چلنا مشکل. دوڑنا تو دور کی بات، یہاں پر لکھا ہے چلنا بھی مشکل، چلانا مشکل ہو گیا، وہ پھنس کر رہ گئے. اور پھر خدا نے دوبارہ آرڈر دیا ہے، یہاں لکھا ہے کہ جب پہلے آرڈر دیا ہے تو پانی دیواروں کی طرح دونوں سائڈوں پر ایسے ایسے دیواریں بن گئی. اور پھر خدا نے دوبارہ، جب خدا نے پھنسا لیا بیچ، خدا ایسے مارتا، خدا نے بیچ میں پھنسا لیا، نسل جو نہیں چھڑے. خدا نے پہیوں کے رتھ نکال دیے اور پھر سمندر کو آرڈر دیا اور پھر وہ واپس مل گیا اور اس نے دشمن کو تہس نہس کر دیا. لکھا ہے تم انہیں کبھی پھر اب تک نہ دیکھو، ایسے ہی میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھتا ہوں، کہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں جن سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ بیماری، وہ مسائل، وہ بدروہیں، خدا انہیں ہماری زندگی میں سے ایسے دور کر دے گا کہ پھر ایسے لگے گا کہ جیسے کبھی وہ ہم میں تھی ہی نہیں، بلکہ اب تک جب تک ہم زمین پر رہیں گے وہ کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، کیونکہ خدا نے ہمارا ہے، خدا نے شفا دی ہے، خدا نے، اسرائیل کے خدا نے، زندہ خدا نے انہیں کنٹرول کیا ہے، باندھا ہے. اور میں اور آپ پھر اب تک کبھی بھی نہ دیکھیں، کبھی انہیں نہ دیکھیں. خدا انہیں ایسے صاف کر دے گا. He will finish them. جیسے خدا نے یہاں رتھوں کو کر دیا، سپاہیوں کو کر دیا. وہ بیماری جو بڑے عرصے سے مجھے پریشان کر رہی تھی، اگر خدا کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی ہے تو خدا اسے ایسے ختم کر دے گا کہ جیسے وہ کبھی مجھ میں تھی ہی نہیں، میں اسے کبھی نہ دیکھوں گا. اور پھر آخری بات لکھا، جنگ، خدا وہ تمہاری طرف سے جنگ کرے، تم خاموش رہو گے. خدا کے کلام کے کئی حصوں میں لکھا ہوا خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ میری ہے. اگر میں جسمانی طور پر پرابلم میں ہوں تو میں خدا کے سپرد کر دو سب کچھ، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے. اگر روحانی فائٹ، میں روحانی فائٹ جو کر رہا ہوں اس میں پرابلم ہے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے ڈر مت، میں ہوں. قصیرے ہیں تو مت خوف کرے، خدا کو پکارے، اس کے بیٹے یسوع کو پکارے جس کے اختیار میں ہر ایک چیز ہے، جس کے اختیار میں بیماری بھی ہے، کمزوری بھی ہے، زورور انسان بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، رتھ بھی ہے، پاور، روپیہ، پیسہ، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. وہ ایک منٹ کے لیے، ایک پل میں سب کچھ ختم کر سکتا ہے. اس لیے اس پر نگاہ رکھو. جب میں ایسا کروں گا خاموش ہو جاؤں گا، اس پر نگاہ کروں گا، اسے دیکھوں گا، اسے سنوں گا تو وہ مجھے کہے گا کہ مت ڈر، خاموش ہو جا، میں تیرے ساتھ، میں تیری طرف سے جنگ کروں گا. I will fight for you. میں تجھے چھٹکارا دوں گا، میں تیری زندگی میں آج نجات کا کام کروں گا. اور تجھے دیکھے وہ جو تکلیف، جو پرابلم، جو مسائل تجھے پریشان کر رہے ہیں پھر کبھی تیری زندگی میں واپس نہیں کریں. آمین. آئیے سب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر وقت ہے کہ پریئر کریں. ہم نے خدا کے کلام کو سنا ہے. اب میری درخواست ہے آپ سب سے کہ آپ سب دعا کریں گے.